अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि 1.5 लाख से ज़ायद दर्ज होने वाले मुकदमात के लिए इन्वेस्टिगेशन के पास सिर्फ 700 पुलिस अफसरान ऐसे हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लोग थानों में जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन इल्तवा का शिकार होती है, काफ़ी सारे मसाइल हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग में क्या मसले हैं, किन वजूहात की बिना पर मुकदमात इल्तवा का शिकार होते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। साबिक पुलिस ऑफिसर अजीजुल्लाह खान हमारे साथ हैं। अजीजुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजीज साहब, ये बताइएगा कि लाहौर में 84 के करीब पुलिस स्टेशन है और एक साल में तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद FIR दर्ज होती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के पास जो IO हैं, जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं, उनकी तादाद 700 या 700 से कुछ ज़्यादा है। इतने मुकदमात और इतनी कम तादाद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या IO की है, किस तरह से मैनेज हो पाता है? आपने भी इस डिपार्टमेंट में सर्व किया है, लोग तो बहुत परेशान होते हैं। थैंक यू सो मच मुजाहिद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। ये बहुत बड़ा मसला है यार, ये जैसे सिर्फ आपके पंजाब लाहौर का नहीं है, बल्कि पंजाब का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का यही मसला है कि जी ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और स्टाफ कम है। ठीक है, अब उसको ठीक कैसे किया जाए? अब उसका तरीका ये है ना जी कि आप तफ्तीशी बढ़ाएं। सबसे पहले आप तफ्तीशी बढ़ाएं और उसके बाद स्किल्स जो हैं तफ्तीशी अफसरान की वो कितनी बेहतर है। ठीक है कि जी जो तफ्तीश आपका कर रहा है अफसर, क्या उसे पता है कि तफ्तीश किस तरह होनी चाहिए? क्या वो तफ्तीश में खामियां तो नहीं रख रहा? और कितनी जल्दी और कितनी यानी टाइम कितना लेता है वो तफ्तीश में? ये 3 चीज़ें हमें डिस्कस करनी है इसमें। अब पहली बात ये है कि जी स्टाफ जो है वो कम है। अब उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नई भर्तियाँ हो रही हैं, सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती हो रहे हैं, ASI भी डायरेक्ट हो रहे हैं। इस महकमे में प्रमोशन का निज़ाम जो है वो बड़ा बुरा है। ठीक है, यानी जो प्रमोशन है वो बर वक्त नहीं होती। 2009 के जो ASI हैं वो अभी तक सब इंस्पेक्टर नहीं हो सके। ठीक है, इसी तरह जो सब इंस्पेक्टर आए थे वो इंस्पेक्टर नहीं हो सके। 2003 का बैच अब जाके इंस्पेक्टर हुआ है। तो वो जो उनके अंदर वो होती है कि जी काम करने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाती है। ये तो हो गया एक पहलू इसका कि स्टाफ आपको बढ़ाना चाहिए। अब दूसरा पहलू है कि तफ्तीशी अफसरान को तफ्तीश आनी चाहिए। उसके लिए आप यकीन जानें कि कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है सिवाय इनके कि जी सहाला में ये चले जाते हैं, कुछ महीने करा दी जाती हैं तफ्तीश का सिलसिला। मुझे नहीं लगता कि उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो आज के दौर के मुताबिक हो। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि IT को समझना इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। अब नया दौर है, मोबाइल फ़ोन आपको याद होता है, स्नैच होते थे, आपको याद होता होगा, IMEI नंबर्स पे हम पहुंच जाते थे। फिर वो चोरों को और मुलजमान को पता चल गया कि जी IMEI नंबर भी कोई चीज़ होता है। फिर जियो फेंसिंग पे आ गए हम। अब मुलजमान ने वो इतने तेज़ हैं कि जियो फेंसिंग को भी डाज देते हैं। ठीक है, कि अब वो फ़ोन यूज़ ही नहीं करते, या अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो नेट यूज़ कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे कॉल्स कर रहे हैं। तो इसका भी लोगों को जो तफ्तीशी हैं उन्हें पता होना चाहिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल अपनी दे देता हूँ। मुझे कुछ थ्रेड्स आ रही थी काफ़ी दिनों से फ़ोन कॉल्स पे, तो मैंने थाना हेर में मुकदमा दर्ज कराया। उस वक्त SSP ऑपरेशंस थे,
تو انہیں کہا تو فوری میرا پرچہ درج ہو گیا 506 کا اور 25 ٹیلی گراف ایکٹ. اب مجھے ایک تفتیشی کی کال آئی تقریباً کوئی ایک ہفتے بعد کہ اس نے کہا سر وہ میں دونوں جی ملنا چاہنا جی. میں کہ جی آ جائیں ملنا چاہ رہے ہیں تو کیا تفتیش کرو گے تمہیں کیا. میں کہا جی یہ کیس تے سائبر دا سی یہ تمہیں جانا چاہیے سی FIH تو تہاڈا کیس اتنے درج ہو گیا جناب دیکھو. اور میں کہ یار تو بتا تو رینکر ہے یا پروبیشنر ہے. انہیں کہا جناب میں سپاہی بھرتی ہویا سا تے ہن مینوں تفتیش مل گئی ہے جی خان صاحب بس تسی ساڈے افسر بھی ہو تو جناب رہے ہو ساڈے افسر تے ہن مینوں دسو میں کی کراں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسی تفتیش جو ریلیٹڈ ہے IT سے آپ نے وہ دے دی ایک ASI کو جو نلیک ہے جسے پتہ نہیں ہے. اور میں نے اس کے انچارج کو کال کی اس نے کہا سر میں ہوں اور میرا ایک انچارج ہے یہ باقی اسٹاف ہی نہیں ہے. اچھا عزیز صاحب جو کیس ہوتے ہیں انویسٹیگیشن میں اس کو التوا ہونے کی آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ایک وجہ بتائی. کچھ ہینیس کرائم ہے جس میں 302 کی دفعات کے تحت مقدمات ہوتے ہیں, رابری, ڈکیتی, اسٹریٹ کرائم کی جو وارداتیں ہوتی ہیں اس میں ہوتے ہیں. ملزمان پکڑتے بھی ہیں, ان کو بے گناہ کیا بھی جاتا ہے, بے گناہ ہوتے بھی نہیں ہیں. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ثبوت, شواہد, جو آپ نے بات کی کہ اس اہل ہی نہیں ہے انویسٹیگیشن کے لوگ, IO جو ہوتے ہیں ان کی قابلیت نہیں ہوتی ہے, تو پھر انویسٹیگیشن ونگ کو الگ کرنے کا کیا فائدہ؟ سفید ہاتھی بن گئے. اچھا شیخ صاحب یہ بڑا آپ نے مزے کا سوال کیا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ تفتیش کیا ہے؟ تفتیش جسٹ کلیکشن آف ایویڈنس. تفتیش کا مطلب جوتے مارنا نہیں ہوتا. تفتیش کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہم نے کیا ہوا ہے. مگر ہم نے ریمانڈ جسمانی کا مطلب بنایا ہوا ہے کہ جوتے لگنے ہی لگنے ہیں, منوانا یا ننگا کر دینا ہے پھر. تو یہ نہیں ہے. تفتیش کا مطلب ہے کہ تفتیشی افسر جو ہے ایویڈنس کلیکٹ کرے. بالکل پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جو ہی کچھ سسپیکٹ کے خلاف کسی کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو ایویڈنس اکٹھی کی جاتی ہے کہ وہ کہاں تھا, وہ کیا تھا, اسے بعد میں اریسٹ کیا جاتا ہے. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلے ہم پکڑ لیتے ہیں بندے کو اور اس کے بعد ایویڈنس اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں. اب اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. اب بلائنڈ مرڈر ہے, مرڈر ہو گیا, کسی کو نہیں پتا کیا. اب یہ کہیں گے کہ تو دس تینوں کے دو تے شک ہے. اب بھائی کام آپ کا ہے تو اس نے تو نہیں بتانا. پھر اس طرح یہ ساری بدمزگی ہوتی ہے کیونکہ ایک تو انہیں کام نہیں آ رہا ہوتا ہے. جو پرانے پولیس افسران تھے بہت اچھے افسران تھے جو کام سکھاتے تھے وہ بتاتے تھے. اب وہ دور ہے نہیں. اب نفسا نفسی کا عالم ہے شیخ صاحب. نئے بچے لگے ہوئے ہیں, انہیں ایک ہی کام ہے کہ آج کتنے بنانے ہیں. تو پھر وہ انٹرسٹ ان کا جو ہے اس تفتیش میں نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں آج میرے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا, ایک بلائنڈ مرڈر کہنا میں ہوا, اس کا بچہ مار دیا. 4 مہینے انہوں نے ملزمان کو تھانے پہ بٹھایا, 4 مہینے کے بعد چھوڑ دیا. اچھا تو بغیر کچھ نہیں دی 4 مہینے. یہ ابھی میں نے آج یہ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس, تو وہ سر میں نے پوچھا, وہ CIA پہلے تفتیش ادھر تھی پھر CIA کے پاس گئی. وہ ایک ہیں کیسر عزیز صاحب, میں نے پوچھا انہوں نے کہا سر وہ ان کے خلاف ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر بھی 4 مہینے بٹھایا کیوں ہے آپ نے؟ بالکل صحیح. جب آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو پہلے دن چھوڑ دیں ان کو. اچھا عزیز صاحب یہ بتائیں کہ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے, جو ہینیس کرائم کنٹرول کرنے کے لیے پولیس انکاؤنٹر ہوا کرتے تھے کچھ عرصہ پہلے, اب بھی ہوتے ہیں, اس سے کچھ فرق پڑتا ہے اور پولیس انکاؤنٹر درست ہوتے تھے؟ سر دیکھیں میں انکاؤنٹرز 2 قسم کے ہوتے ہیں جی. ایک تو ہوتا ہے جو ریئل انکاؤنٹر ہے, وہ بھی بتاتا ہے جس میں آپ کو جو ریئل انکاؤنٹر ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی ہمارا بھی پولیس والوں کا جوان جائے گا اور زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ دے آر ناٹ ٹرینڈ. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جی ریڈ کس طرح کرنا ہے, کیا کرنا ہے. کوئی بریفنگ اور ڈی بریفنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے. جو پرانے سینئرز ہوتے تھے, مجھے یاد ہے سرمد سعید خان صاحب میرے SSP رہے ریمیار خان میں, ہم کچے میں ریڈ کے لیے جاتے تھے تو پہلے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ ریڈ کرنا ہے, یہ ایریا ہے, یہ نقشہ ہے, یہ پارٹی آپ کی ہے, یہ آپ کی, یہ آپ کی ہے. اور پھر واپس اگر ہمارا نقصان ہوا ہم آ کے پھر ہمیں ڈی بریفنگ ہوتی تھی کہ جی کس کی وجہ سے کیا ہوا, کس کی نالیکی تھی, اس کو پکڑا جاتا تھا. پورے لاہور میں شرط لگاتا ہوں, آپ کسی سے پوچھ لیں کہ کیا ریڈ پہ جاتے ہوئے کوئی بریفنگ ہوتی ہے, کہیں نہیں ہوتی ہوگی. پھر آپ ان کا اسلحہ دیکھ لیں
آپ ابھی چیک کر لیں ان کے میگزین میں 3-3 4-4 گولیاں ہوتی ہیں, ان کی میگزینیں پوری نہیں ہوگی, اسلحہ کی صفائی نہیں ہوگی, نقصان ہوتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس پہ انکاؤنٹر پہ. ایک انکاؤنٹر ریل انکاؤنٹر ہو گیا, وہ بھی پکڑا گیا, مارا گیا یا بھاگ گیا. دوسرا ہوتا ہے پکڑ کے مارنا, کہ جیسے وہ لے کے جا رہے تھے, آج بھی ایک انکاؤنٹر ہوا ہے جی, کہ اس کو لے کے جا رہے تھے اور برآمدگی کے لیے اور نشاندہی پہ, تو اس کے ساتھی آ گئے, انہوں نے صرف وہ 2 مار دیے, باقی بچ گئے, کسی کو کچھ نہیں, اور وہ دوڑ گئے, نامزد بھی ہو جاتے ہیں, نامعلوم دوڑ گئے, وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے فیک ہے, یا جس ٹائپ کے انکاؤنٹرز ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے یہاں پوسٹنگ 3 میں دیکھ رہا ہوں, چارٹ اٹھا کے دیکھ لیں, 2 مہینے پوسٹنگ, 3 مہینے پوسٹنگ. یہاں کا لاہور کا ڈی ایس پی 4 مہینے پوسٹنگ, ایس ایچ او 3 مہینے پوسٹنگ. آواز ڈی ایس پی نیو ملتان جی, میرے ایک سی پی او صاحب تھے, تو انہوں نے مجھے کہا خان صاحب آپ کا جو ہے کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, نیو ملتان میں بڑا کرائم ہے, جو میرے دوست ملتان کے. تو میں نے کہا سر آپ نے, مجھے 6 مہینے ہوئے ہیں, آپ نے 3 ایس ایچ او چینج کر دیے ہیں, اور مجھے پتا نہیں, آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے. تو جب مجھ سے آپ نے پوچھا نہیں تو میں کیسے ان کو سمجھاؤں جی؟ 2 مہینے میں تو آپ کو علاقے کی سمجھ نہیں آتی, اور تو آپ فوری چینج کر دیتے ہیں جی, فلان ڈکیتی ہوئی چینج کر دو. علاقہ سمجھے نا, علاقے کا پتہ چلتا ہے بندے کو. اور پھر دوسری بات کرائم نہ کنٹرول ہونے کی یہ ہے سر, کہ لوگ یعنی ایک ہی جگہ پہ بار بار پوسٹنگ ہے. اب آپ کے لاہور کے میں ایسے نام لے سکتا ہوں, تو یہیں اے ایس آئی ہوئے اور یہیں ایس پی ہیں, یہیں ڈائریکٹ انسپیکٹر آیا, اور ایک ہی تھانے پہ میں پوسٹ. آپ جا کے بورڈ دیکھ لیں, سول لائن دیکھ لیں, کچھ اور میں نام نہیں لیتا, وہ میرے دوست پہ ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے. آپ جا کے دیکھ لیں سر, ادھر ہی ہیں وہ, یعنی ایس ایچ او سول لائنز, ڈی ایس پی سول لائنز اور ایس پی سول لائنز. تو سر ان کی تو وہ جنم دیکھے نا, ادھر ہی جنم ہوا. ہر کرمنل کو وہ جانتے ہیں, ہر بھتے کی جگہ کو جانتے ہیں, اور ان کا کام چلتا رہتا ہے. تو پھر صاحب کیا انویسٹیگیشن ونگ میں بھی آپریشن کی طرح سفارشی کلچر ہے؟ سفارش تو آپ کے محکمے میں, سابقہ محکمے میں ہمیشہ چلتی رہی ہے, اب بھی ہے اس کا وجود؟ بالکل جی, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سفارش بھی ہے, پیسہ بھی ہے, اور پیسے کے بغیر نہیں کام ہوتا, چاہے انویسٹیگیشن ہے چاہے آپریشن ہے. اور یہاں مجھے دکھ ہوتا ہے یقین جانے, اور میں نے یہ پچھلے جو آپ کے ایس ایس پی تھے آپریشن, میں نے میسج بھیجا, میں ان کو بتاتا تھا کہ جی فلاں ایس ایچ او کیا کہہ رہے ہیں, چیک کے پرچے ہیں, ایس ایچ او صاحب مانگ رہے ہیں 2 لاکھ, 40 لاکھ کا چیک کا پرچہ 2 لاکھ مانگ رہے ہیں, اور 5 لاکھ کا چیک کا پرچہ 1 لاکھ مانگ رہے ہیں. تفتیشی ان کا اور کہتے ہیں جی دیں گے تو ہوگا, نہیں پرچہ نہیں ہوگا. اور پھر آپ انویسٹیگیشن میں آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ جی وہ ایک ہمارے بڑے سینئر ایس ایس پی تھے, وہ کہا کرتے تھے جی پولیس کو ہر طریقے سے پیسے لینا آتا ہے. یعنی آپ نے بندہ حوالات میں دینے کے پیسے, باہر بٹھانے کے پیسے, چلان کرنے کے پیسے, چلان نہ کرنے کے پیسے, جوتے مارنے کے پیسے, جوتے نہ مارنے کے پیسے, پولا چلان کرنے کے, بھائی پولا چلان بھی ہوتا ہے نا جی, تو تیرا پولا چلان ہو جائے گا. وہ کچھ نہیں ہوتا سر. دیکھیں اصل جو ہونا ہے وہ عدالت میں ہوتا ہے. یہ سب ہماری جو پولیس ہے, اب میں بھی اسی کا حصہ رہا ہوں, لیکن یقین جانے دکھ ہوتا ہے جو آپ آج کل کے حالات اور جو اس وقت کرائم کی صورت حال ہے. خدا کی قسم ڈر کے جاتے ہیں, گھر جاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھ. بچے باہر نکلتے ہیں تو ہم لوگوں کو نہیں اندازہ کہ باہر کیا ہونا ہے, کیا ہو رہا ہے, کہاں سنیچنگ ہونی ہے. تو عزیز صاحب, جو جس چیزوں کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ صرف تھانے کی حد تک ہے یا اس سے اوپر بھی ہے پرابلم؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھانے کی حد سے اب اوپر کام چلا گیا. پہلے بھی ہوتا تھا, تھانے کے اوپر کام ہوتا تھا, لیکن اب بھی جو سینئر ہیں نا ان کی مجبوریاں ہو گئی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ایک آئی جی کو سیاست کا حصہ بننا چاہیے کیا؟ سی سی پی او کو حفاظت جو ہے سیاسی اس میں گھسنا چاہیے؟ تو پھر یہی حساب ہے نا. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی کہ جی ڈاکٹر کے پاس جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا جہاں علاج ہوگا. ایک کانسٹیبل پیش ہوتا ہے ایک ایس ایس پی کے پاس, ایک سی پی او کے پاس, یا افسر پیش ہوتا ہے جی میرا تبادلہ فلاں جگہ کر دیں, میری یہ پرابلم ہے یا مجھے چھٹی چاہیے, اس کو نہیں ملتی, تو وہ ایم پی اے کو پکڑتا ہے شام کو, جناب اس کا وہی کام ہو جاتا ہے, تو وہ کس کا غلام ہوگا سر؟ ایم پی اے کا. تو پھر یہی بات ہے, پولیس کی بربادی میں
यही है कि पुलिस डिपोलिसाइज हो ही नहीं सकी। आज तक आप देख लें जो हो रहा है कि आईजी साहब नहीं जा रहे हैं, सीपीओ साहब, सीसीपीओ साहब सस्पेंड होने के बावजूद बैठे हुए हैं। मैंने आज व्लॉग भी किया इसमें। सब क्या है, अगर एक थानेदार ऐसा कर ले उसकी तो आप ज़िबा करके उसको लटका देते हैं। और यहाँ आप देख लें कि दोनों अफसरान जब ऊपर झगड़ा चल रहा है तो नीचे क्या होगा। हर आदमी देखें, मैसेज ऊपर से नीचे तक आता है। एक तगड़ा एसपी, ऑनेस्ट एसपी, मुझे याद है जुल्फकार चीमा साहब लगे तो कांस्टेबल तक पता था ये बंदा ऐसा है, ये करप्शन पे नहीं छोड़ेगा, तो करप्शन कम हो जाती थी। जिन शहरियों के केस इन्वेस्टिगेशन विंग में ज़ेरे तफ्तीश हैं, उनका क्या कहना है, उनका मौक़िफ़ आप खुद ही सुन लीजिए। जनाब, आज तो पहला 2 साल परचा आया ही साढ़े ते। मैं उस टाइम बैठा हाँ बरकी, परचा साढ़े ते हो गया तो कि आवाम ठीक है। साडा यकीन करो भी तफ्तीश वाले ने साढ़े एविडेंस लैन नूं तैयार नहीं सी। ठीक है, असी जाने थाने, उन्होंने पता नहीं की प्रैशर सी पुलिस नूं उत्तों या मदइयां नाल रले सन, की मसला सी मैनूं नहीं पता। लेकिन असी एविडेंस दईए, उन्होंने साढ़े ना सीडिया ना वेखण, ना सानू, बल्कि साडी गल ही नहीं सुनते हैं। असी तफ्तीश लई देने भी आ पेपर चैक करो, असी ड्यूटियां ते सां, यह बंदा साडा इत्थे ही मसलन 5-6 बंदियां साडे ते परचा होया वे। साडी ज़मीन होवे, साढ़े ते आन के स्कीम पर आन के कब्जा कर रही करन ते नहीं देना ना। असी ज़ाहिर लड़ांगे उन्हां नाल। मैं उत्थे है नहीं सा मौजूद, मेरा भाई सी, उन्हें उन्होंने डक्या भी यार साडी जगह ते कब्जा ना करो, तुहाडी मेहरबानी है। पुलिस उन्हां दे नाल रली ही, उन्हें परचा दे दिता। परचा दे के तफ्तीशी को आ गए। तफ्तीशी साहब ने तो सानू और झगड़ा लाया ना जिहड़ा कहण दा हक आ, वो साडा मेरे ख्याल च 2 साल लग गए उन्होंने बेगना हुंदियां ही, क्योंकि मौके ते मैं मौजूद ही नहीं सा है, ते मौके ते ना मौजूद हुंदियां मेरे 2 साल लग गए सन तफ्तीश दे विच। ते जे मौके ते हुंदा तां पता नहीं इन्हां साडे नाल की हाल करना सी। बहरहाल असीं इन्हां दी तफ्तीश जिहड़ी ना पुलिस कर रही है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਲਓ ਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉੱਤੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਈਏ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਆਓ, ਆਓ ਲੈ ਆਓ, ਬਲਕਿ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੇਗਨਾਹ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਰਗੜਾ ਹੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ जी। मैं पाकिस्तान लाहौर का शहरी हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे साथ एक बंदा फ्रॉड करता है और मैं उस फ्रॉड के लिए, उसकी दादरसी के लिए पुलिस के पास चला जाता हूँ, उसका चेक लेके कि जनाब इसके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाए। मेरी FIR चेक पे पहले मैंने स्लिप लगवाई, उसके बाद इनको दे दिया, एप्लीकेशन दे दी। इन्होंने मुझे इतना, यानी कि उस चीज़ के लिए इन्होंने मुझे जलील किया कि मुझे लगा कि ये पर्चा मैं करवा ही नहीं सकता और ये हो ही नहीं सकता। चेक का पर्चा जो है ये एक नामुमकिन सा है। लेकिन मैंने जूँ तू करके, मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप इसके अगेंस्ट पटिशन दायर कर दें। मैंने उसके अगेंस्ट पटिशन भी दायर कर दी। पटिशन दायर करने के बाद उसके लिए कमेंट्स के लिए पैसे दिए, सब कुछ किया ताकि मेरा पर्चा एक्सपीडाइट करके कर दिया जाए। इन्होंने मेरे साथ इतना जिल करने के बाद जब मुझे कोर्ट से आर्डर मिल गए, जब कोर्ट से आर्डर मिलने के बाद भी मैंने वो इनको जाके दिया, SP साहब ने साइन भी कर दिए, लेकिन नीचे जो थाने में SHO साहब थे या उनके जो वो होते हैं पैरवी ऑफिसर साहब, उन्होंने मेरा पर्चा देने से इनकार कर दिया जी, उसको लटका रहे हैं। 2 महीने के बाद उन्होंने ठीक मेरे से पैसे लिए और फिर मेरा पर्चा दर्ज किया। तो मैंने आधा सफ़र तय कर लिया कि मैंने कहा अब शायद मुझे इंसाफ मिल जाए। लेकिन वो इंसाफ क्या मिलना था कि एक कसाई ने मेरी गर्दन पे छुरी फेरी और उसने बाद में मुझे आगे दे दिया दूसरे कसाईयों के कि इसकी खाल उतार के इसका गोश्त बना लिया जाए। उन्होंने मेरे साथ क्या किया, पहले तो 4-5 दिन उन्होंने मुझे वैसे ही आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू कर दिया, कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और इसी चक्कर में उन्होंने 2 माह का अरसा इस चक्कर में गुजार दिया कि हम पकड़ लेंगे। जब इन्होंने मेरे साथ पैसों की डन कर ली कि हम इतने % लेंगे आपकी रिकवरी के ऊपर, तो फिर जाके मुझे लगा कि आया अब वो भी मुलजम है जिसका चेक था। फिर उन्होंने उसके साथ थोड़ा सा रफ और रूड लैंग्वेज शुरू की और उसके साथ इन्होंने थ्रेड करना शुरू किया। बाद में मुझे इन्होंने भेज दिया, वल्लाह आलम मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया। और फिर मुझे दोबारा बुलाया गया और बुला के मेरे साथ इन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि भाईजान आपका हम लोग सेटलमेंट करवा देंगे, लेकिन अगर आप इसको जेल करवाते हैं तो ये कल छूट जाएगा, आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा और आप बेहतर यही है कि यहीं पे इसके साथ मसालियत कर लें। इन्होंने मुझे उधर ही बिठा के मुझे इतना को प्रेशराइज़ किया और मैंने सोच लिया कि मुझे जो इंसाफ मिल रहा है इस वक्त
चाहे मेरे पैसे लगाने के बाद पहले मेरे साथ फ्रॉड हुआ, उसके बाद दोबारा फिर मेरे साथ थाने में फ्रॉड हुआ। इन्होंने मेरे से पैसे लेके मुझे बंदे से पैसे दिलवा दिए, किस्तों में इन्होंने मेरे साथ पैसे करवाए और पैसे दिलवा के बाकी इसकी इन्होंने ना उसको कहीं जेल भेजा ना कहीं कुछ किया। इन्होंने मुझे भी भेज दिया, मेरे से स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लिए कि ये आपको हर महीने पैसे देता रहेगा, अगर आप पैसे देंगे तो आपको चोर साहब कह के बुला लिया जाएगा, अदरवाइज आप खड़े रहेंगे। कोई बंदा, एक पुलिस वाला जो आपकी खिदमत के लिए बैठा हुआ है, वो आपकी तरफ मुंह उठा के देखना भी गवारा नहीं करता, वो आपकी बात सुनना भी गवारा नहीं करता। इस कदर जलील किया जाता है इंसान को कि एक फ्रॉड के बाद आप 6 महीने थाने के कोर्ट्स के चक्कर लगाने के बाद जब आप जलील होके एट द एंड वो भी पैसे किस्तों में लेके, और वो जो मुलजम था वो दंदनाता फिर रहा है, एक बंदे के साथ नहीं 50 बंदों के साथ फ्रॉड करके, वो आज भी सुर्खरू है। और हम लोग जलील होके बैठ गए कि हमें इंसाफ नहीं चाहिए आइंदा के बाद, हमारा वो डूब गया, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम इज द मनी, हम अपना टाइम सेव करें और ये थाने कचहरियों के चक्कर से हम बाज रहें। ये लोग इस तरह से इंसान को, और जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनको इस तरह से उनका गोश्त नोचते हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल हमारे साथ हैं। डीआईजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि लाहौर पुलिस ये कहती है कि अब क्राइम की जो वारदातें होती हैं फ्री रजिस्ट्रेशन है। जी जी। तो आप अपने रिकॉर्ड के मुताबिक बताइएगा कि जो डकैती की, रॉबरी की और दीगर हीनियस क्राइम की वारदातें हैं उसमें किस हद तक इजाफा हुआ है या कमी हुई है? देखें मुझे सब पहले तो जो फ्री रजिस्ट्रेशन की बात मैं करता हूँ। अब फ्री रजिस्ट्रेशन के हवाले से 15 की कॉल्स एक मैकेनिज़्म है, फिर लोग बजाते खुद थाने में चले जाते हैं, सीनियर ऑफिसर्स में चले जाते हैं। अगर कोई जुर्म साज़द हो और उसका पर्चा दर्ज ना हो तो फिर मीडिया हमें उसको हाईलाइट करता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी जो फ्री रजिस्ट्रेशन का एक जो स्टिग्मा था किसी वक्त पुलिस पे कि जी पर्चे दर्ज नहीं होते, तो वो अब वो दैट टाइम इज़ ओवर। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसे पर्चे होते हैं कि जो वाक़यातन जिनमें ज़रूरत होती है कि पर्चा दर्ज करने से पहले उसकी थोड़ी सी तफ्तीश या उसकी थोड़ी सी उसके जो मंदरजात हैं उनको जांच लिया जाए, क्या ये दुरुस्त पर्चा है या गलत पर्चा है। ठीक है। तो इस हद तक वो फाइनेंशियल क्राइम या 489F के पर्चे होते हैं, 406 के होते हैं, 408 के होते हैं, तो उसमें मेरा भी ये ख्याल है कि फौरी पर्चा दर्ज नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ी सी इनिशियल हमें कर लेनी चाहिए तहकीक। ठीक। पिछले दिनों फ्री रजिस्ट्रेशन के हवाले से लाहौर पुलिस के बारे में एक बड़ी खबर जो है वो गर्दिश करती रही कि जी एक बुज़ुर्ग आदमी, बुज़ुर्ग शहरी का जूता जी वो चोरी हो पुलिस ने ढूंढ के दिया। अब ये कुछ लोगों ने इसको मजाक के तौर पे लिया, कुछ लोगों ने इसको पुलिस की सताइश भी की। तो मैं ये समझता, मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि ये क्लासिकल एग्जांपल है फ्री रजिस्ट्रेशन की कि एक बुज़ुर्ग का जूता चोरी हुआ, एक पाँव उसका चोरी हुआ, जो पुलिस ने फ़ौरन पर्चा दर्ज किया और उसके बाद वो बरामद करके तो उनके हवाले किया। ठीक है। तो फ्री रजिस्ट्रेशन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई शिकायत नहीं है। हाँ, ये क्लीशे बने हुए हैं कि जी पुलिस पर्चा दर्ज नहीं करती, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कोई भी बंदा जो पर्चा दर्ज करवाना चाहता हो, जिसके साथ कोई जुर्म सरजद हुआ हो, वो पर्चा दर्ज करवा के रहता है। और अगर उसमें डिले होता है तो उसमें कोर्ट्स भी बाद में सब्सिक्वेंटली उसकी कॉग्निजेंस लेती हैं कि ये पर्चा ताख़ीर से दर्ज क्यों हुआ, और हमारे ऑफिसर्स भी इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि फ़ौरन पर्चा दर्ज हो। डिकॉयटी और रॉबरी के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि क्राइम चूँकि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, क्राइम डायरेक्टली उनके साथ इसका एक मतलब उस पर क्राइम रेट पे असर होता है इन सारे इंडिकेटर्स का। ठीक है।
ڈکوائٹی میں پچھلے 3 مہینوں کی اگر بات کروں، مجھے 3 مہینے آج ایگزیکٹلی ہوئے ہیں چارج لیے، تو پچھلے سال ان 3 مہینوں میں 22 پرچے درج ہوئے تھے ڈکوائٹی کے، اس سال 17 ہوئے ہیں، مائنس ٹرینڈ ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ رابری کے پرچے جو ہیں 3496 درج ہوئے ہیں 3 مہینوں کے عرصے میں. پچھلے سال یہ کوئی 2700 پرچے تھے، تو اس میں سلائٹلی اضافہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پرچوں کی چلاننگ ریشو ہے وہ پچھلے سال سے بہت بہتر ہے. فار ایگزامپل جو ڈکوائٹی کے پرچے تھے 22 جو پچھلے سال ہوئے، تو اس میں 9% چلان ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ابھی 41% جو پچھلے 3 مہینوں کی کارکردگی ہے. ہم نے بڑا فوکس کیا ہے کہ ہم پرچوں کی تفتیش جو ہے وہ بڑی جدید انداز میں اور بڑی جلدی اس کی تفتیش کریں. اس پہ بڑا فوکس ہے ساری ٹیم کا، سارے ایس پیز بھی اس میں دن رات کام کر رہے ہیں. اسی طرح جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو رابری کے پرچے ہیں، تو اس میں پچھلے سال جو 12% تھی ہماری جو چلاننگ پرسنٹیج ہے، اس سال 19% سے زیادہ 20% ہے. تو یہ بریف سے فیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ڈکیتی یا رابری کے مقدمات درج ہوئے ہیں، ان میں ملزمان نئے ہیں یا وہی لوگ ہیں جو جیل جاتے ہیں اور باہر آتے ہیں پھر وہ وارداتیں کرتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی ملکی حالات یا فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے بھی کچھ ڈاکوؤں میں نئے لوگوں میں اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں یہ مکسچر ہے. جب بھی ہم انالیسز کرتے ہیں کسی پرٹیکولر سیٹ آف کرائمز کا، تو اس میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس بندے کی تفتیش ہو رہی ہوتی ہے، جو بندہ پکڑا جاتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ پہلے بھی جیل جا چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو سزا بھی ہو چکی ہوئی ہے. اور پھر جو کرمنل ریکارڈ آفس نے، جو CRO ہے ہمارا، اس نے یہ کافی آسانی کر دی ہمارے لیے کہ ہم یہ دیکھ پائیں کہ یہ ریپیٹ افینڈر ہے یا نیا ہے. تو بہت سارے لوگ نئے بھی ہیں. جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ بہت سارے سوشو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جن کا بل واسطہ یا بلا واسطہ کرائم ریٹ پہ بہت اثر ہوتا ہے. تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو CIA ونگ ہے آپ کا ڈاکوؤں کے لیے اور دیگر ایسے کرائم کرنے والے لوگوں کے لیے ایک دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا ہمیشہ سے. اب کچھ CIA کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بھی اٹھتے ہیں. پھر ایک دم سے آپ کی CIA ونگ جو ہے بڑی زیادہ کارکردگی سامنے لاتی ہے، پھر غائب ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا مانیٹر صحیح طرح سے نہیں ہو رہا یا CIA کو اختیارات اس طرح سے نہیں ہیں؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ CIA جو ہے وہ لاہور کے کرائم کنٹرول میں اس کا بہت اچھا اور ہمیشہ سے بڑا زبردست قسم کا رول رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی یہ جب چینج آف کمانڈ ہوتی ہے، کچھ نئے آفسرز آتے ہیں، تو یہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ اوپر سے لے کے نیچے تک بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوں گی، آفسرز چینج ہو گئے. ہوئے بھی بہت زیادہ. میرے ساتھ جب میں نے چارج لیا تو کافی لوگ نئے آئے. تو CIA کے حد تک تو ہمیں کوئی اس میں ابہام نہیں تھا. CIA کو ہم نے یہ کہا کہ آپ بالکل اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ اپنا کام جاری رکھیں. جہاں کوئی کمی کوتاہی تھی وہاں ان کو گائیڈ بھی کیا گیا، یا جس جگہ پہ کوئی آفسرز تبدیل ہونے والے تھے وہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہم نے افسر نئے بھی لیے. جہاں تک لاہور پولیس کے CIA کی پرفارمنس کا تعلق ہے، تو میں اگر پچھلے 3 مہینوں کی ہی بات کروں، جیسے ہم نے پہلے ڈکوائٹی اور رابری کا ڈسکس کیا، تو یہ دیکھیے کہ پچھلے 3 مہینوں میں اوور آل جو ریکوری ریٹ ہے جو CIA کا ہے، کچھ 10 کروڑ کے قریب ایسے FIRs جن میں 10 کروڑ کے قریب نقصان ہوا تھا لوگوں کی پراپرٹی کا. ٹھیک ہے. تو اس میں سے 8.5 کروڑ روپے which comes to closer to 75%, 73 point something یہ پرسنٹیج بنتی ہے. تو یہ CIA نے 73% جو کیسز ہیں اس کی
اس میں ریکوری کی ہے. ٹھیک ہے. تو سی آئی اے بہت اچھا کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ بھی گاہے بگاہے ہم سی آئی اے کی پرفارمنس کو گیج کرتے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہم وہ شیئر کرتے رہتے ہیں ان کی جو کارکردگی ہے. پچھلے دنوں کچھ 1 ارب روپے سے زیادہ جو جنوری سے لے کے اب تک سی آئی اے کی کارکردگی تھی. کوئی یہ غالباً اگست کے مہینے میں ہم نے یہ پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا تھا. تو ابھی یہ پچھلے 3 مہینوں کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 10 کروڑ میں سے 8.5 کروڑ پہ وہ ریکور کر کے جو اس کے حقیقی مالکان ہیں ان کے سپرد کر چکے ہیں. اسی طرح اے وی ایل ایس ہمارا ایک بہت اچھا شعبہ ہے. اس میں وہ آرگنائز کرائم ہے, گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی جو چوری ہے. تو اس میں بھی الحمدللہ 3 مہینے پہلے کا اور اب کا اگر میں موازنہ کروں تو وہ پہلے کوئی 120 کے قریب ڈیلی اس طرح کی کالز ہوتی تھیں. اب وہ 60 کے قریب آ گئی. آن ایوریج 60 to 65 یہ ہے. تو وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی پچھلے دنوں کوئی 250 کے قریب کاریں اور کوئی 1000 کے قریب موٹر سائیکلیں ہم نے وہ برآمد کر کے تو ان کے جو مالکان ہیں ان میں تقسیم کی ہیں. آپ نے بھی کور کیا, باقی ہمارے سارے دوست بھی میڈیا کے آئے. تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے کام میں بہتری آئے. ٹھیک ہے. اطہر صاحب, پولیس انکاؤنٹر کسی بھی شہر میں کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے, چاہے وہ مبینہ انکاؤنٹر ہو یا اصل انکاؤنٹر ہو؟ دیکھیں, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک چیز کو کوئی جعلی انکاؤنٹر کر کے, تو میرا خیال ہے کہ ہم جو اچھا کام کرتے ہیں اس پہ بھی ایک طرح کی دھول پھینکنے والی بات ہوتی ہے. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے, ہمارے مذہب میں بھی ہے, ہمارے قانون میں بھی ہے کہ یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں یہ کسی طور بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں لاہور میں الحمدللہ جب سے میں آیا ہوں تو میرے جو مشاہدے میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. بالکل ہم نے جو لافل پروسیس ہے اس کو فالو کرنے کے احکامات ہیں, ہم یہی کر رہے ہیں. اور اگر یہ ہوتا بھی ہے بلکہ وہ یہ غلط کام ہونے کی وجہ سے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہونے کی وجہ سے جو وہ جو جینون پولیس مقابلہ ہوتا ہے اس کو کے ساتھ بھی مبینہ کا لفظ اللیجڈ استعمال ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ٹرینڈ کو, اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور سب سے پہلے پولیس کو ایز ون آف دا پلرز آف دا جو ہمارا جوڈیشل یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, تو ہمیں خود اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے اپنے کرمنل جسٹس سسٹم پہ. اب جو کیس ٹو آئی او ریشو ہے وہ بھی بڑی الارمنگلی ہائی ہے. اگر جب ہم لاہور پولیس کا مقابلہ کسی بھی دنیا میں پولیس, کسی بھی انویسٹیگیشن کی پولیس سے کر لیں تو میرا خیال ہے دس از ون آف دا بگیسٹ انویسٹیگیشن یونٹ ان دا ورلڈ کہ جہاں کیس ٹو آئی او ریشو بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل یہ پچھلے 1 سال کا اگر میں آپ کو بتاؤں, یہ اس سال کا جو رجسٹریشن ہے تو ابھی تک 1,91,000 جو ایف آئی آرز رجسٹر ہوئی لاہور میں. تو اگر ٹوٹل نمبر آف آئی اوز دیکھیں تو وہ 776 آئی اوز ہیں لاہور میں. یہ میں پوری نفری کی بات نہیں کر رہا, یہ میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو تفتیش کر سکتے ہیں, اے ایس آئی سے لے کے انسپیکٹر تک. تو وہ اگر اس کو کیس نمبر آف کیسز پر آئی او دیکھیں تو وہ 247 بنتی ہے. تو سال کے 365 دن ہوتے ہیں اور 250 کیسز جب ایک تفتیشی کو کرنے پڑتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, بڑا چیلنجنگ ہے. لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو توقعات ہیں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اطہر صاحب, ایک میسیج ایک سوال کے جواب کی صورت میں دے دیجیے کہ ہمارے پنجاب پولیس ہو یا خاص کر لاہور پولیس ہو تو اس میں ایک سفارشی کلچر کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. انویسٹیگیشن کروانی ہو, ایف آئی آر درج کروانی ہو, ایون کہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو, اس میں سفارش کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. آپ
صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ نے تو اوپن ڈور پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو لوگ آپ کے پاس آ سکتے ہیں. کیا ریشو ہے, کتنا میرٹ پہ کام ہوتا ہے, اور کیا ایک ایس ایچ او جیسے سفارش پہ لگتا ہے, انچارج انویسٹیگیشن بھی سفارش پہ لگتا ہے؟ انچارج انویسٹیگیشن سفارش پہ قطعاً نہیں لگتا. اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے. جی. 3 مہینے پہلے جب میں نے چارج لیا تو میں نے وائرلیس پہ اور تھرو ریٹن ایک رپٹ لکھوائی ہر تھانے میں کہ لاہور کے وہ جو سب انسپیکٹرز یا انسپیکٹرز جو آئی او لگنے کے اہل ہوتے ہیں, جو انچارج انویسٹیگیشن لگ سکتے ہیں, تو ان میں سے جو بھی لگنا چاہتا ہے وہ انٹرویو کے لیے آ جائے. ٹھیک. تو ہم 3 دن انٹرویو کرتے رہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں, آل ڈویژنل ایس پیز, اور میرا آفس بھی اس میں بیٹھا, ہیڈ کوارٹرز کے جو ایس پیز ہیں. تو ہم نے 3 دن ایک میراتھن سیشن کیا اور ہم نے ہر اس بندے کو انٹرویو کیا جس نے اپنے آپ کو بطور انچارج انویسٹیگیشن لگنے کے اہل ہونے کے یہاں رجسٹر کروایا اپنے آپ کو. تو اس میں سے بالکل ایمانداری کے ساتھ ایک تو ہم نے یہ سب کو ایک موقع دیا کہ وہ بغیر کسی چٹ کے, کسی پرچی کے, کسی واسطے کے ڈائریکٹ ہمارے پاس آ جائیں. اور پھر ہم نے کسی ایک بندے کا انٹرویو نہیں کی, کسی ایک بندے نے اس پہ انٹرویو نہیں کیا, یا بطور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن میں نے نہیں کہا کہ جی اس کو ادھر لگا دو, اس کو ادھر لگا دو. مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک پچھلے 3 مہینوں میں ایک بھی انچارج انویسٹیگیشن میں نے اپنی فری ویل سے نہیں لگایا. میں نے اس کمیٹی نے جو ریکمینڈ کیے ہیں بندے, ٹھیک ہے, ہم وہ لگاتے ہیں. یہ سفارش پہ ہم اس پہ بالکل بلیو ہی نہیں کرتے. جس بندے کو ہم سفارش پہ لگائیں گے, ایک تو وہ بندہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لائلٹی کا اس کا ایشو ہوگا, دوسرے اس کے اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ شاید اس کا کیپیسٹی کا ایشو نہ ہو, کہ میں ایک ایسے بندے کو لگا رہا ہوں جو سفارش پہ لگ رہا ہے, تو ممکن ہے اس میں کیپیسٹی نہ ہو. تو جس بندے میں کیپیسٹی ہے اس کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہم نے لوگوں کو بلا کے خود دعوت دی, جو لگنا چاہتا ہے آ کے انٹرویو کرے. ہم نے اے بی سی کیٹیگری کے تھانے اور اے بی سی کیٹیگری کا ہم نے پول بنا کے رکھا ہوا. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو چانس دیں جو واقعی اس کے اہل ہیں. ایڈوکیٹ زاہد شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہائی کورٹ اور سول کورٹ اور فوجداری مقدمات کو دیکھتے ہیں. زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. زاہد صاحب, جو انویسٹیگیشن ہے, کیا وجہ ہے کہ عدالتوں سے ملزمان کو اس طرح سے سزا نہیں مل پاتی ہے؟ شواہد کی کمی ہوتی ہے یا انویسٹیگیشن میں کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ مجاہد صاحب, سب سے پہلے تو جو ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم ہے وہ بالکل ناقص ہے, اولڈ ڈیٹڈ ہے, وہ اس کو اپڈیٹ کیا ہی نہیں جا رہا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستانی انویسٹیگیشن ایجنسیز کے پاس وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس تمام وسائل ہیں, اور جب وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہیں تو وہ بہت اچھی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, لیکن اس کو اپڈیٹ نہیں کیا جا رہا. یعنی تمام انویسٹیگیشن ایجنسیز, ہماری پولیس سے لے کر باقی جتنی بھی تمام انویسٹیگیشن ایجنسی, جیسے ایف آئی اے ہے, اینٹی کرپشن ہے, یا ہماری نیب ہے, آپ دیکھیں کہ جو ہمارے نیب کے کیس ہوتے ہیں, مجرم جو پکڑے جاتے ہیں عدالتوں سے, وہ بری ہو جاتی ہیں, ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں. پروسیکیوشن اپنا کیس ہی نہیں تیار کرتی, انویسٹیگیشن ہی نہیں پراپر کرتی. اور میری نظر میں مجاہد صاحب, اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ان کی قابلیت میں کمی نہیں ہے, اس کے پیچھے میلف آئی ڈی ہے.
وہ جان بوجھ کے مجرموں کو وہ مطلب دلوانا چاہتے ہیں, ریلیف دلوانا چاہتے ہیں, انویسٹیگیشن پراپر نہیں کرتے. انویسٹیگیشن انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اوپر سے آرڈرز ہوتے ہیں, ان آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے انویسٹیگیشن پراپر کرتے ہی نہیں ہیں. اور اگر جہاں اوپر سے آرڈر نہیں ہوتے تو وہاں ہمارے انویسٹیگیشن ایجنسیز کے افسران آپ خود ان کے ذاتی انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ ان کے سامنے بیٹھ کے 2 دونی 4 کہے جائیں, وہ 2 دونی 4 کہے گے نہیں, وہ کہے گا 2 دونی 5 ہوتا ہے. تو انویسٹیگیشن کہاں سے ہو جائے گی؟ جی. اور آپ یقین کریں کہ اچھے مقدمات میں جہاں سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, وہاں ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایک میٹرک پاس یا FA پاس ASA کو انویسٹیگیشن پہ لگا, جس کو ایک انگلش کا ڈاکومنٹ نہیں پڑھنا آتا. تو مطلب وہ کیسے انویسٹیگیشن کرے گا؟ اور اگر وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے, اس کو اسسٹ کیا جاتا ہے, لیکن وہ اس کا وہاں پہ پرسنل انٹرسٹ آ جاتا ہے, وہ پھر انویسٹیگیشن کرنا ہی نہیں چاہتا. وہ ایک پارٹی کو فیور دے گا, دوسری پارٹی سے پیسے لے کے ایک پارٹی کو فیور دے دیتا ہے, وہ انویسٹیگیشن پراپر کرتے ہی نہیں. اچھا ظاہر صاحب یہ بتائیں کہ جو پولیس کا انویسٹیگیشن ونگ ہے اس میں ہینیس کرائم میں رابری, ڈکیتی, اسٹریٹ کرائم کی اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں جس میں پولیس کی جانب سے, انویسٹیگیشن کی جانب سے موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ گواہی کے لیے عدالتوں میں نہیں آتے ہیں, شہادتیں پوری نہیں ہوتی ہیں اور ان کو اس طرح سے تعاون نہیں کیا جاتا مدعیوں کی جانب سے. تو اس بارے میں یہ بات ان کا موقف ٹھیک ہے؟ مجاہد صاحب, یہ جو لوگوں کا تعاون نہ کرنا ہے, یہ بھی پولیس کی جو میں سمجھتا ہوں لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرنا ایک وجہ ہے. لوگ دیکھیں, ایک گواہ آتا ہے جب عدالت میں یا جب وہ انویسٹیگیشن ایجنسی کے سامنے پولیس کے پاس پیش ہوتا ہے, تو وہ انویسٹیگیشن کرنے والا بندہ اس کو ایسے انویسٹیگیٹ کرتا ہے جیسے کہ جرم اس نے کیا ہے, گواہ نے کیا. تو وہ تعاون کہاں سے کریں گے لوگ بیچارے ہمارے جو شہری ہیں نا جی, وہ اتنے لا نوئنگ تو ہے نہیں. وہ ایک لے مین ہے, لے مین جو گواہی دینے آتا ہے تو اس کو پولیس والا ایسے سوالات کرتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ اپنی صحیح گواہی نہ دے سکے. اس میں اس کے پیچھے بھی میل آف آئیڈی ہوتی ہے. اور جو لوگ جب پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں گواہ نہیں ملتے, تو اس کے پیچھے ان کی اپنی میل آف آئیڈی ہے. یہ جو گواہ آتے ہیں گواہی دینے, ان سے یہ صحیح گواہی لیتے نہیں ہیں, ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے, ان کو پروٹیکشن نہیں دیتے. جب ان کو پروٹیکشن نہیں دیں گے تو لوگ کیسے گواہی دینے آ جائیں گے؟ دیکھیں, ہر بندے کو اپنی جان بھی پیاری ہے, اپنی عزت بھی پیاری ہے, اپنا مال بھی پیارا ہے, اپنے بچے بھی پیارے ہیں. تو لوگ کیوں کسی ایسے کیس میں گواہی دینے آ جائیں گے جس میں ان کو یہ یقین ہوگا یار میں گواہی دینے جاؤں گا تو نہ مجھے پولیس پروٹیکشن دے گی, نہ مجھے عدالت پروٹیکشن دے گی, نہ اس ملک کا نظام مجھے پروٹیکشن دے گا. تو لوگ کہاں سے گواہی دینے آئیں گے؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں ایک سسٹم کو اپ ڈیٹ کریں. سائنٹیفک بنیادوں پہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے, سائنٹیفک بنیادوں پہ آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں, بٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے پیچھے ول نہیں ہے, اس کے پیچھے ان کی مرضی شامل نہیں ہے. یہ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو ان کے اپنے فائدے میں ہوتا ہے. ظاہر صاحب, 1 سال میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد مقدمات شہر بھر میں, لاہور شہر میں درج ہوئے, اور انویسٹیگیشن کے لیے جو IO جس کو کہا جاتا ہے ان کی تعداد 700 سے زیادہ نہیں ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بوجھ بہت زیادہ ہے, ایک IO کے اوپر 20-20, 50-50 مقدموں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے. یہ ایلیمنٹ کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ یہ ایلیمنٹ ہو, لیکن میں جہاں سمجھتا ہوں نا, جہاں آپ کی ول ہونا جی پیچھے, ایک IO کو جب کام اس کی ذمہ داری یہ ہے تو وہ اگر ایک مقدمہ بھی ڈیلی انویسٹیگیٹ کرے تو وہ اپنا کام نمٹا سکتا ہے. لیکن اگر وہ اس انتظار میں بیٹھا رہے گا کہ مجھے کدھر سے پیسے ملیں گے اور میں نے کس کو فیور کرنا ہے اور کس کی سفارش ماننی ہے, تو جناب پھر انویسٹیگیشن تو پھر سال ہر سال لٹکی رہے گی. ابھی ریسنٹلی ایک مقدمے میں نے طلبی چلان کی اپلیکیشن دی ہے کینٹ کورٹ میں, تھانہ ہے مناواں. وہ جناب مجسٹریٹ صاحب نے تھانہ مناواں کے لیے CCPO لاہور کو لیٹر لکھا ہے کہ جی 80 چلان ہیں جو وہ IO انچارج انویسٹیگیشن پیش ہی نہیں کر رہا, یہاں پہ مہینوں سے لٹکے ہوئے ہیں, 2-2 سال پرانے مقدمے ہیں, 3-3 سال پرانے مقدمے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی, میرے خیال میں اس کے پیچھے ول پاور ہے, اور ان کے پیچھے ان کی وہ جو ہوتی ہے نا جی ایک ارج کام کرنے کی, وہ ہے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ 750 انویسٹیگیشن آفیسر 1 لاکھ مقدموں کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. جس میں تفتیش بہت اچھی ہوتی ہے,
اور ایسے کون سے مقدمات ہوتے ہیں جس میں تفتیش جو ہے وہ لٹکتی رہتی ہے؟ کس طرح کی ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ اس میں کسی پولیس آفیسر کا یا انویسٹیگیشن ونگ کا اس کے جو بھی اہلکار ہیں ان کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ ایسے آپ کی پریکٹس میں چیزیں ایسے کیسز آئے ہوں گے؟ مجھے سر جو جہاں تک ہے نا کہ جی انٹرسٹ لے کے یہ انویسٹیگیشن پولیس والے کن کیسوں میں کرتے ہیں، تو میرے تو خیال میں جناب یہ انہی کیسوں میں انٹرسٹ لے کے انویسٹیگیشن کرتے ہیں جہاں سے ان کو کوئی پیسے ملنے ہوتے ہیں۔ ادروائز جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی ان کے ساتھ جا کے تعاون کریں، آپ ان کو جتنا مرضی اسسٹ کریں، جتنا مرضی جا کے ان کے ساتھ ان کو بتائیں کہ جناب یہ جرم ہے، آپ اس کی انویسٹیگیشن مکمل کریں یا ان کی انویسٹیگیشن آپ اس کو پراپر میرٹ پہ کریں، یہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، میں ایز اے لائر بات کر رہا ہوں، ایز اے لائر کئی دفعہ ہم نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ ان کو، کیونکہ کلائنٹ ایک لے مین ہوتا ہے، کمپلیننٹ کی طرف سے ہم جاتے ہیں تو ہم مجرم کے خلاف ایویڈنس پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور آئیو جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے آپ یقین کریں کہ اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم جو اس کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو ڈاکومنٹری ایویڈنس دے رہے ہیں، وہ اس کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ لیکن نا مطلب اس کے پیچھے تو جب ایک انویسٹیگیشن آپ کے سامنے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس آ رہی ہے تو آپ اس کو فائل کا حصہ نہیں بنا رہے، اس کے اوپر اپنی اوپینین نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پیچھے ول پاور کی کمی ہے۔ باقی مقدمات جو ہے نا جی، ان کی بائیفرکیشن کرنا مشکل ہے کہ کون سے ایسے مقدمات ہیں جن میں آسانی سے یہ انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں، کون سے ایسے مقدمات ہیں جن میں آسانی سے یہ انویسٹیگیشن نہیں کر پاتے۔ ایسے کوئی مقدمات نہیں ہیں، جس مقدمے میں چاہیں یہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، اور میرٹ پہ کرنا چاہیں تو بہترین انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں۔ اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پاس ہماری جو سی ڈی آر، ہمارے جو کال ریکارڈ، ہمارے جو کیمراز لگے ہوئے ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز، ہر چیز ان کی دسترس میں ہے، جو چاہیں نکلوا سکتے ہیں۔ اچھا زاہد صاحب، تمام ذمہ داریاں صرف پولیس پہ ڈالنا، انویسٹیگیشن ونگ پہ ڈالنا، وہ بھی میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ کچھ موقف ان کے بھی ہم نے سنے، کچھ چیزیں ان کی بھی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑے محدود وسائل میں رہ کے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کو جدید جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے انویسٹیگیشن ونگ کو، اسی طرح سے کچھ نئے آفیسرز، نئے پڑھے لکھے لوگوں کو لانے کی بھی ضرورت ہے، لیکن وہ ظاہر ہے حکومتی اور اداروں کی پالیسیز کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ عدالتی اور عدالت تک آنے تک معاملات یہاں سے بھی کچھ ڈیلے ہوتے ہیں، تاریخیں پڑتی ہیں، وقت کا جن بنیادوں پہ بھی جو ہے وہ آگے ڈیٹس ملتی رہتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی انویسٹیگیشن میں اثر؟ ڈیفینیٹلی جی، ہمارا عدالتی جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارا نظام فرسودہ ہو چکا ہوا ہے، انویسٹیگیشن کا سسٹم بہت اولڈ ڈیٹڈ ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، میں نام لیے بغیر آپ کو کہوں گا، دوست ہیں، ڈی ایس پی ہیں، تو جب ہم آپس میں دوست بیٹھتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو کہتے ہیں یار یہ کوئی انویسٹیگیشن ہے، مطلب وہ ڈی ایس پی ہے پولیس کا، اور وہ خود کہہ رہا ہے یہ انویسٹیگیشن ہے، یہ انویسٹیگیشن ایسی ہوتی ہے، ہوتا ہی کچھ ہو ہی کچھ نہیں رہا، اپڈیٹ نہیں۔ لیکن سر میں سمجھتا ہوں دو ادارے، ہماری جوڈیشری انصاف کریں اور ہماری پولیس جو ہے نا وہ امپارشل ہو کے اپنا کام کریں، اور تیسرا ادارہ آپ کا ادارہ ہے صحافت جو ہے نا برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے۔ میں نے جی ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا، تو اس میں جب ہم نے پولیٹیکل سائنس پڑھی تو اس میں انہوں نے صحافت کو کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا جرائم کی نشاندہی کے لیے، کہ صحافت جو ہے نا ملک میں جرائم نہیں، صرف ہر برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے۔ یہ میڈیا ہوتا ہے، صحافی برادری ہے جو ہماری برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، اور عدالتیں اس برائیوں کا احتساب کرتی ہیں۔ تو یہ سارے ادارے اگر اپنی جگہ پہ صحیح کام کر رہے ہوں نا جی، تو میرے خیال میں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک میں انصاف نہ ہو، ملک میں انصاف ہو سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا جرم انجام، جس میں آپ نے دیکھا کہ انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے سے لوگوں کے کیا تحفظات ہیں، وکلا کیا کہتے ہیں، اور محکمہ پولیس کے اپنے ہی سابق پولیس آفیسر کا کیا کہنا تھا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے بھی تفصیل سے ہمیں بریف کیا کہ کہاں کہاں مسائل ہیں اور ان کی کارکردگی کس حد تک بہتر ہوئی ہے۔ نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔